खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में यह मौका बख्शा कि हम यीशु के जी उठने के दिन को मना सकें। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने अपने बेटे को हमारी खातिर इस जमीन पर भेज दिया और हमारी खातिर उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दुख सहा, यहां तक कि सलीबी मौत गवारा की, लेकिन वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज हम उस दिन को याद करते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम आज की इबादत को शुरू करें। हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू ही हमारा परवरदिगार है और हमारा जिंदा खुदावंद है और हम तेरे लोग और तेरी चरागाह की भेड़े हैं। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि तूने आज का दिन हमारी जिंदगियों में हमें बख्शा, ताकि हम तेरे बेटे के मुर्दों में से जी उठने के दिन को मना सकें और अपने मसीही ईमान का इजहार कर सकें। ऐ खुदावंद, ये तेरा रहम और फजल है कि तूने हमें और हमारे खानदानों को संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा किया और खुदावंद तो अपने रहम और तर्ज को हमेशा हम पर और हमारे खानदानों पर जारी और सारी रखता है। हम तेरी सारी मेहरबानियों के लिए और सारे एहसानात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद, जब हम तेरी हुजूरी में बैठे हैं, ऐ खुदावंद तो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। और आज है खुदावंद, जितने भी लोग लाइव इस इबादत में शामिल हैं, ऐ खुदावंद तेरे लोग जहां जहां पर है, ऐ खुदावंद तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, अपने लोगों को संजीदगी की रूह अता कर, ताकि वो ईमान के साथ और रूह और सच्चाई से तेरी हुजूरी में बैठकर तेरी प्रस्तश कर सकें, तेरे पाक कलाम को सीख सकें और तुझसे बरकत पा सकें। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि हम इस दुआ को तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। अभी हम सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में से हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 210। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनज्जी प्यारा। गीत नंबर 210 गाएंगे और जितने भी लोग स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, आप हमारे साथ मिलकर इस गीत को जरूर गाएं। जिंदा प्यारा
मुर्दों में मत ढूंढो उसको, मुर्दों में मत ढूंढो उसको, जाओ गलीले में देखो उसको, देखो उसको, भाइयों से कहना माजरा सारा, भाइयों से कहना माजरा सारा, मेरा मुनज्जिर प्यारा, मेरा मुनज्जिर प्यारा। दुनिया को खुशखबरी सुनाओ, दुनिया को खुशखबरी सुनाओ, जिंदा मसीह के पास ले आओ, पास ले आओ। अब है ज़रा ये काम हमारा, अब है ज़रा ये काम हमारा, मेरा मुनज्जिर प्यारा, मेरा मुनज्जिर प्यारा। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा, मेरा मुनज्जिर प्यारा, मेरा मुनज्जिर प्यारा। अभी हम सब मिलकर हम गीत नंबर 179 गाएंगे। कलवरी दे सहारे पापी बचते ने सारे। जितने भी लोग लाइव इबादत में शामिल हैं, अपने घरों में बैठे हैं, आप जरूर इस गीत को हमारे साथ मिलकर गाएं। कलवरी के सहारे पापी बचते ने सारे, कलवरी के सहारे पापी बचते ने सारे। ओ सूली तू चढ़िया, दुख डाटा चढ़िया, ओ सूली तू चढ़िया, दुख डाटा चढ़िया, मुल सारा तू भरिया, देखे मुल प्यारे, मुल सारा तू भरिया, देखे मुल प्यारे। कलवरी के सहारे पापी बचते ने सारे। तेरा खून प्यारा बन के मगे पे अतारा, तेरा खून प्यारा
جس طرح کہ آپ سب لوگ دنیا کے موجودہ حالات سے واقف ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک میں لوگ خداوند کے گھر میں آنے سے قاصر ہیں۔ خداوند ہماری ساری مجبوری کو اور سارے حالات کو جانتا ہے، لیکن ہم جہاں کہیں بھی ہیں، ہم اپنے ایمان کی بنا پر ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھ سکتے ہیں، خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور ابھی اس لائق عبادت کو میں جانتا ہوں نہ صرف
ہمارے پریسبیٹرین کلیسیا واقعات کے افراد یا خاندان، بلکہ دیگر بھی بہت سارے ایماندار لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا جہاں کہیں بھی ہیں ان جگہوں پر وہ ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں، اور عبادت کی روح سے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ خداوند ہر جگہ پر موجود ہے، خداوند ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، ہم خداوند کی برکت مانگیں گے، اور دنیا کے تمام ایماندار جب ان حالات کے باعث مجبوری کے تحت وہ اپنے گھروں میں ہیں، خداوند جانتا ہے، وہ جس طور سے بھی آج کے دن کو مناتے ہیں اپنے حالات کے مطابق، وسائل کے مطابق، خداوند کے آگے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ سو ہم اپنے آپ کو، تمام خاندانوں کو خداوند کی حفاظت میں دیں گے۔ خداوند آج سارا دن ہمارے ساتھ ہو اور ہم یسوع کے جی اٹھنے کی ساری خوشی کو ہم منا سکیں۔ ہم خداوند کا قدرت اور قوت والا ہاتھ مانگیں گے، خداوند کی برکت مانگیں گے، اور خداوند سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ خداوند سارے حالات کو سازگار بنائے، اور خداوند دنیا کو اس ساری وبا سے، سارے وائرس سے خداوند رہائی بخشے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، آج اس لائیو عبادت میں تیرے لوگ جہاں جہاں پر شامل ہیں، اے خداوند سب تیری نظروں میں ہے، اور اے خداوند تو سب کو جانتا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے۔ اے خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ تیرے لوگوں نے اپنے دلوں میں جو جو کچھ تجھ سے مانگا ہے ان کے ایمان کے مطابق انہیں مہیا کر۔ اے خداوند ہم اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے تیری برکت اور تیری سلامتی مانگتے ہیں، تیرا قدرت اور قوت والا ہاتھ مانگ لیتے ہیں۔ اے خداوند آج جب تمام مسیحی خاندان اپنے گھروں میں اے خداوند آج کے دن کی ساری خوشی کو مناتے ہیں، تو اپنے لوگوں کو اپنی حفاظت، نگہبانی میں رکھ، ان کے وسائل میں برکت دے، ان کے حالات میں برکت دے، اور اے خداوند تو جو ہر جگہ پر موجود ہے اپنے لوگوں کو تمام ابلیسی قوتوں سے، حادثات سے، دکھ بیماری سے محفوظ رکھ۔ اور آج اے خداوند ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے آج ہم اس ساری خوشی کو منا سکیں۔ اے خداوند تو ہی جو معجزات کرتا ہے، اور اے خداوند تو ہی ہمیں وباؤں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے رہائی دینے والا زندہ خداوند ہے۔ اے خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ اے خداوند پوری دنیا کو اس وبا سے اے خداوند تو رہائی بخش دے، کیونکہ تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی قدرت اور قوت رکھتا ہے، تیرے لیے کوئی کام مشکل یا ناممکن نہیں۔ اے خداوند منت کرتے ہیں کہ اے خداوند تو ہمیں بڑی برکت دے اور ہمیں بڑی وفاداری کی روح بخش دے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اے خداوند ہم تیرے جلال اور تیری گواہی کا وسیلہ بنتے رہیں، ہماری زندگیوں میں تیری پاک مرضی پوری ہوتی رہے۔ اے خداوند جس طرح تو نے اس لائیو عبادت میں اب تک رہنمائی کی، آگے بھی اے خداوند عبادت کے باقی ماندہ حصے میں اے خداوند تو ہمارا رہنما ہو، ہماری اس دعا کو سن اور قبول فرما، کیونکہ ہم اس دعا کو تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ یسوع کے جی اٹھنے کا ایک اور گیت سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب میں سے گیت نمبر 173، ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ آپ سب لوگ جو ہے ضرور ہمارے ساتھ مل کر اس گیت کو گائیں۔
دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ پاپا تو بچاون یسوع آیا جگ تے۔ پاپا تو بچاون یسوع آیا جگ تے۔ تے آن کے مٹائے انہی پاپ سب نے۔ تے آن کے مٹائے اس نے پاپ سب نے۔ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ کوڑے والے تاج کنیاں دا پا لیا۔ کوڑے والے تاج کنیاں دا پا لیا۔ تے سولی اُتے چڑھ ڈاکو نو بچا لیا۔ تے سولی اُتے مردے ڈاکو نو بچا لیا۔ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ میزانہ داؤدی پسلی وچ بچیا۔ میزانہ داؤدی پسلی وچ بچیا۔ تے پاپ دھون والا اسو چشمہ بگیا۔ تے پاپ دھون والا اسو چشمہ بگیا۔ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ او زندہ ہویا موت تے قبر نو جیت کے۔ او زندہ ہویا موت تے قبر نو جیت کے۔ تے چڑھ گیا آسمان بیٹھا سجے ہاتھ تے۔ تے چڑھ گیا آسمان بیٹھا سجے ہاتھ تے۔ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ جے بولو مومنو بناؤ عید نو۔ جے بولو مومنو بناؤ عید نو۔ تے دل وچ رکھیو مسیح دی عید نو۔ تے دل وچ رکھیو مسیح دی عید نو۔ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ دنیا
ابھی ہم اس سے پہلے کہ کلام مقدس سنیں ایک اور زبور ہم گائیں گے، زبور نمبر 4۔ جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچائی کے ربا۔ ہم سب مل کر زبور نمبر 4 گائیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم خدا کے کلام کو سن سکیں۔
میرے ساتھ خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیں۔ آج کی تلاوت متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 28واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت جو ہے میں تلاوت کروں گا۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب، اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ جب ہم مسیحی عقیدہ بولتے ہیں تو یسوع کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع کے جی اٹھنے پر ہم مسیحی قوم ایمان رکھتے، اور یسوع کے جی اٹھنے کے پر ایمان رکھنے کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل۔ اب یہاں پر فرشتہ جب عورتوں سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بلکہ اگر ہم ان الفاظ پر غور کریں تو وہ
اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، کہنے کے مطابق۔ کیوں فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم انجیلی بیانات پڑھتے، یسوع کی زمینی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، تو یسوع نے اپنی زمینی زندگی کے دوران مختلف جگہوں پر اور مختلف اوقات میں 3 بار یہ دعویٰ کیا کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھے گا یا تیسرے دن جی اٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتہ یہاں پر عورتوں سے مخاطب ہوتا اور انہیں کہتا ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ کیوں کہا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے؟ جب ہم متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھتے ہیں، یہ پہلا حوالہ ہے کلام مقدس میں، جب یسوع نے اپنے جی اٹھنے کے بارے میں اپنے شاگردوں کو یا وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے انہیں بتایا۔ متی 16واں باب اس کی 21ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا۔ کون سی باتیں ظاہر کرنے لگا؟ کون سا راز، کون سی بات؟ کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلیم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے۔ ابھی یسوع کے دکھ شروع نہیں ہوئے تھے، یسوع ایک نارمل زندگی بسر کر رہا تھا۔ ابھی تک لوگ، بڑی بڑی بھیڑ، بڑے بڑے ہجوم وہ یسوع کے پاس موجود ہوتے، ہجوم کی صورت میں، بھیڑ کی صورت میں، اور وہ یسوع نے تعلیم دیتا تھا، یسوع معجزات کر رہا تھا۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا، جب انہیں بتانے لگا اپنے دکھوں کے بارے میں، تو لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ یروشلیم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بڑا دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے۔ اپنی موت کے بارے میں بتایا، اور اسی آیت کے آخر میں لکھا ہے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ ابھی یسوع مرا نہیں، لیکن یسوع اپنی زمینی زندگی کے دوران اپنے شاگردوں کو آگاہ کر رہا کہ سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے میں دکھ اٹھاؤں گا اور یہاں تک کہ قتل کیا جاؤں گا، اور پھر آخر میں لکھا ہے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اسی لیے فرشتہ کہہ رہا ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، کہنے کے مطابق کہ یسوع نے یہ کہا تھا یا یسوع نے یہ بات اپنے شاگردوں پر یا لوگوں پر ظاہر کی تھی۔ دوسرا حوالہ، جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک پڑھتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اتنی بڑی ہیکل ہے تو یسوع اس ہیکل کے بارے میں، اس ٹیمپل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈھا دو، میں 3 دن میں اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کروں گا۔ لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہیکل جو ہے، جو کتنے سال زیر تعمیر رہی، کتنے سال لگے اس کو بنانے میں، تو یہاں پر یسوع کہہ رہا ہے کہ میں اس کو 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ لیکن یسوع وہ اس عمارت کے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا، یسوع اپنے بارے میں کہہ رہا تھا۔ یسوع اپنے جی اٹھنے کی بات کر رہا تھا، یسوع اپنے بارے میں موت پر فتح پانے یا قبر پر فتح پانے کی بات کر رہا تھا۔ اس آیات کو پورا میں پڑھوں گا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ یہ کلام واضح کر دیتا کہ یسوع اس عمارت کے بارے میں نہیں، بلکہ یسوع اپنے بارے میں کہہ رہا تھا، اپنے
جسم کو مقدس کہتے ہوئے یسوع یہ بات کہہ رہا تھا یا یہ دعویٰ کر رہا تھا۔ آگے لکھا ہے، بس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ یسوع نے اپنی زمینی زندگی کے دوران کہا، اس مقدس کو ڈال دو تو میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ یسوع تیسرے دن اپنے جی اٹھنے کی بات کہہ رہا تھا، اور جب یہ سارا واقعہ ہو چکا تو شاگردوں کو یہ بات یاد آئی کہ فلاں موقع پر، فلاں جگہ پر، فلاں وقت میں یسوع نے میرے ساتھ، یا فلاں شخص موجود تھا، فلاں شخص موجود تھا، یسوع نے یہ بات کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یقین کیا، وہ ایمان لے آئے کہ یسوع نے جو کچھ کہا تھا، یسوع اپنے کہنے کے مطابق جو ہے واقعی جی اٹھا۔ پھر تیسرا حوالہ، جب ہم متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 40ویں آیت پڑھتے ہیں، یہ تیسرا واقعہ ہے جب یسوع نے اس بات کو اپنے لوگوں پر ظاہر کیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ان کے جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات اور دن زمین کے اندر رہے گا۔ یعنی جب یسوع کو دفنایا گیا، قبر میں رکھا گیا، تو اس کی میعاد دورانیہ بتایا کہ صرف 3 دن تک اس قبر میں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ یونا کے واقعہ کو تمام یہودی قوم جانتے تھے۔ یونا کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ، جب خداوند نے اس کی نافرمانی کو دیکھتے ہوئے یا اس کو رائے راست پر لانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے، جب خداوند نے ایک بہت بڑی مچھلی کا انتظام کیا، اور کلام کہتا ہے کہ وہ مچھلی جو ہے اسے نگل گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہا۔ یسوع نے وہی مثال دی کہ جس طرح یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، یسوع اپنے بارے میں بھی اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے، ویسے ہی ابن آدم 3 دن اور 3 رات زمین میں رہے گا۔ یسوع نہ صرف ان تینوں حوالہ جات میں اپنی موت کے بارے میں، بلکہ اپنے جی اٹھنے کے بارے میں بھی یسوع نے بتایا۔ لوگوں نے سن رکھا تھا، لوگ اس بات کو جانتے تھے، یسوع کے اس دعوے کو کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ فرشتہ عورتوں کو یسوع کی قبر پر سبت کے روز جب صبح سویرے وہ عورتیں وہ گئی کہ کیا یسوع واقعی اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا ہے، یا وہ قبر میں ہے، یا وہ موت کی حالت میں ہے، جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر فرشتہ جو ہے نہ صرف یسوع کے جی اٹھنے کی بات کرتا ہے، بلکہ خاص الفاظ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یہ الفاظ کلام مقدس میں کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق، ہم یہ نتیجہ نکالتے کہ یسوع ایک ریلائبل پرسنالٹی ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جس کی باتوں کی سچائی پر ہم آنکھیں بند کر یقین کر سکتے ہیں۔ یسوع اپنے دعووں میں سچا، یسوع اپنی باتوں میں سچا، یسوع اپنے وعدوں میں سچائی پر قائم رہنے والا ہے۔ یسوع ایک ایسی ذات جو دھوکہ نہیں دیتا، جو جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر یسوع اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے تو کلام مقدس میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے بہت زیادہ بابرکت ٹھہرتی۔ مثال کے طور پر اگر یسوع نے کہا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، اور ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ کلام مقدس میں اگر یہ الفاظ ہے تو ہم آنکھیں بند کر خداوند کے ان الفاظ پر ہم یقین کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے
اپنے کرنے کے مطابق جب ہم مانگیں گے تو وہ دے گا، جب ہم کھٹکھٹائیں گے تو وہ اپنے کہنے کے مطابق، اپنے دعوے کے مطابق وہ ضرور دروازہ کھولے گا۔ اور جب ہم ڈھونڈیں گے تو ہم اس کو پا لیں گے، کیونکہ یسوع نے یہ بھی کہا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج میں اور آپ ہم کثرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم کیوں ایمان رکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 10ویں آیت یسوع نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بتایا۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یہ ابھی جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ کثرت کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے علاوہ یسوع ایک اور زندگی کے بارے میں بتاتا جسے ٹائٹل دیا گیا ہے کثرت کی زندگی۔ کلام مقدس میں اور بہت ساری جگہوں پر اسی زندگی کو، کثرت کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی کہا گیا ہے، اپنی زندگی کہا گیا ہے۔ اور میں اور آپ ہم اس لیے کثرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کسی نبی نے، یہ کسی رسول نے یا کسی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ کثرت کی زندگی کے بارے میں ہمیں کوئی انسان نہیں بتا رہا، بلکہ یسوع جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، یسوع جس کی باتیں سچائی پر مبنی، یسوع جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا، جس طرح وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، اسی طرح وہ اپنے کہنے کے مطابق مجھے، آپ کو اور دنیا کے ان تمام لوگوں کو جو یسوع کا اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں وہ کثرت کی زندگی دے گا، کیونکہ یہ بات یسوع نے کہی ہے۔ کثرت کی زندگی کی تعلیم یسوع سے ہمیں ملی ہے، یسوع کی تعلیم سچائی پر مبنی۔ پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے خوشی اور تسلی کا باعث بنتی ہیں۔ آج ہم یسوع کو اپنے باپ اور اپنے درمیانی سمجھتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یسوع نے یہ بات کہی، یسوع اپنے کہنے کے مطابق کرتا ہے، یسوع اپنی باتوں پر قائم رہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4واں باب اس کی 6 آیت، کلام میں لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ چونکہ یہ بات یسوع نے کہی اور ہم اسی لیے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تک ہماری رسائی جو ہے وہ یسوع کے بغیر کسی اور وسیلے سے نہیں ہوتی۔ یسوع واحد وسیلہ ہے، کیونکہ یسوع نے فرمایا ہے کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ پھر یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 2 آیت، اگرچہ آپ نے خدا کی بادشاہی ابھی تک نہیں دیکھی، لیکن ہم خدا کی بادشاہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی میں کیا ماحول ہوگا، خدا کی بادشاہی ہے کیا، کہاں پر ہے خدا کی بادشاہی جو ہے، ہم کب اس میں شامل ہوں گے، کون اس میں شامل ہو سکتا ہے، کون اس سے محروم ہوگا، یہ ساری باتیں جو ہے۔ اور دنیا کے ایماندار لوگ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے جب جائیں گے تو وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ کیوں ہم ایمان رکھتے ہیں؟ یہ کوئی خواب نہیں ہے جو ہم نے سوتے ہوئے دیکھا، نہ ہی کوئی ایسا خواب جو ہم نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا، نہ ہی خدا کی بادشاہی کے بارے میں کسی شاعر کی باتوں پر ہم نے ایمان لے آئے ہیں، یا کوئی اسکالر ہے، کوئی شخص، کوئی سائنسدان جس نے ہمیں بتایا۔ کیوں ہم خدا کی بادشاہی پر ایمان رکھتے ہیں؟ جب ہم یوحنا 14واں باب اس کی 2 آیت ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر یسوع نے کہا، یہ یسوع کہنے والا ہے، یسوع کے الفاظ ہیں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں
वो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। क्यों आज मसीही लोग, दुनिया के तमाम ईमानदार, चाहे वो इस दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखने वाले, वो क्यों ईमान रखते हैं कि जिंदगी के बाद हम खुदा की बादशाही में शामिल होंगे और हमारा यीशु हमारे साथ होगा, हम खुदावंद की रफाकत में रहेंगे, जहां पर कोई दुख नहीं होगा, कोई मुसीबत नहीं होगी, क्योंकि हमेशा की जिंदगी के बारे में, खुदा की बादशाही के बारे में ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो है वो सच्चाई पर मबनी है। आज यीशु के बारे में फरिश्ते के ये अल्फाज कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, मेरे लिए और आपके लिए इसलिए भी तसल्ली का बायस बनता। इस दुनिया में रहते हुए हम बीमारियों का सामना करते, इस दुनिया में रहते हुए हम दुखों और मुसीबतों को देखते, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के मुश्किल हालात में से हमें गुजरना पड़ता, हमें तरह तरह से महरूमियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 28वीं आयत से लेकर जब हम 30वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो ये आयत इन दुखों में, इन मुसीबतों में, वो जिंदगी जो हम इस दुनिया में गुजार रहे हैं, इस जिंदगी के दौरान हमारे लिए ये अल्फाज, ये आयत हमें तसल्ली देती है। इन दुखों में, मुसीबतों में खुदा यीशु मसीह के क्या अल्फाज है। यीशु ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। हम तरह तरह की मुसीबतों में हैं, हम अमीर हैं या गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, माशी तौर पर, समाजी तौर पर हमारी क्या हैसियत है। यीशु इस दुनिया में भी हमारी फिक्र करता, इन दुखों में, इन मुसीबतों में हमारा मददगार ठहरता है, हमारे ईमान को तकवीत देता, हमारी कुव्वत का बायस बनता। और खुदावंद इन दुखों में हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि क्या फरमाता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। फिर यीशु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। इन दुखों और मुसीबतों से हम बच नहीं सकते। दुनिया में रहते हुए हमें बीमारियों में भी मुबतला होना पड़ेगा जब तक इस दुनिया में है। तरह तरह के हादसात, तरह तरह के नुकसानात भी उठाने पड़ेंगे। बड़े दफा हम अपनी जिंदगियों में हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन यीशु हमें हिम्मत देता, जुर्रत देता, हमारे ईमान को मजबूती अता करता। किस तरह से कि हमारा खुदावंद इनफरादी तौर पर हमसे हम कलाम होता है और वो फरमाता है कि मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद हमारी कुव्वत बनता है। खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज पर अगरचे हम अपनी जिंदगियों में शायद बहुत सारी बातों में हौसला हार चुके हो, बहुत ज्यादा दुख या मुसीबत की हालत में हो, बेबसी या मायूसी की हालत में हो, लेकिन फिर भी हम खुदा यीशु मसीह के इन अल्फाज पर हम ईमान रख सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, तो अपने कहने के मुताबिक जो है वो हमें जरूर आराम देगा, जरूर हमें मुश्किलात से निकालेगा, जरूर हमें मुसीबतों में से निकालेगा, हमारा मददगार ठहरेगा, हमारी कुव्वत बनेगा। हम उसके अल्फाज पर जो है हम ईमान रख सकते हैं। फिर आखिरी बात, यीशु ने कहा, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे।
यीशु अपने शागिर्दों से, ईमानदारों से कहता, अगरचे वो हमारा मुनच्ची है, हम उस पर ईमान रखने वाले, अगरचे वो हमारा उस्ताद है और हम उसके शागिर्द हैं, खुदावंद के आगे हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन खुदावंद ने जिस तरह ये कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, यीशु ने अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान अपने शागिर्दों के लिए यह भी कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। इसका मतलब है कि खुदावंद का यह दावा हकीकत पर मबनी, सच्चाई इसमें। और आज हम जब खुदा के खादमों को, खुदा के लोगों को, ईमानदारों को देखते हैं तो वाकई खुदावंद बड़े बड़े काम उनसे लेता, खुदावंद उन्हें कुव्वत देता, खुदावंद उन्हें पाक रूह की मामूली अता करता। इंसान अगरचे वो कोई हैसियत नहीं रखता, कमजोर है, हर तरह से कमजोर, गुनहगार है, लेकिन खुदावंद अपने कहने के मुताबिक अपने लोगों को जोर भी देता है, पावर देता, कुव्वत देता, पाक रूह की मामूली अता करता। खुदावंद उनके पीछे खड़ा होता और उनकी कुव्वत बढ़ता है, क्योंकि यीशु के ये अल्फाज है, यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। और आज हम इन सारी बातों को पूरा होते हुए हम देखते हैं। हम अपनी जिंदगी की मुश्किलात में, मुसीबतों में हमने देखा कि जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, बीमारियां, मुश्किलात, खुदावंद अपने कहने के मुताबिक वो वाकई हमें आराम देता, वो वाकई जो है वो हमें ईमान, हमारे ईमान को तकवीयत देता है, हमारी कुव्वत बढ़ता है, उन मुश्किलात से निकालता, उन मुसीबतों से हमें छुटकारा देता है, क्योंकि उसने अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान इस बात का दावा किया, ये बात कही। खुदावंद के वादों पर हमें ईमान रखना चाहिए, खुदावंद की बातों पर ईमान रखना चाहिए। ये किताब जिसे हम किताबे मुकद्दस कहते हैं, ये क्यों सदियों के बाद भी जो है इसके पढ़ने वाले, इस पर ईमान रखने वाले आज दुनिया में लातादाद मौजूद है। उसकी वजह क्या है कि ये किसी इंसान की काविश नहीं है, इसमें किसी इंसान की या किसी साइंसदानों की बातें नहीं है, इसमें कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी फील्ड में बहुत बड़ा हीरो हो, उसकी बातें नहीं है, बल्कि इसमें खुदावंद के वादे हैं, खुदावंद की बातें हैं, खुदावंद के दावे हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया के लातादाद लोग इस किताब पर ईमान रखने वाले, इस किताब को पढ़ने में उन्हें सुकून मिलता है। इस किताब को पढ़ने से वो अपने ईमान में तकवीयत पाते हैं, खुदावंद की नजदीकी में बढ़ते, क्योंकि ये किताब खुदावंद की तरफ से है, इसमें खुदावंद की बातें हैं। हमें हर रोज कलाम मुकद्दस को पढ़ना चाहिए, हमें कलाम मुकद्दस की तिलावत करनी चाहिए। कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ेंगे तो खुदावंद के वादे हमें मिलेंगे। खुदावंद अपने वादों में सच्चा, खुदावंद अपने दावों में सच्चा है। और बहुत सारी बरकत हम तब हासिल करेंगे जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे, खुदावंद की बातों को जानेंगे। आज यीशु के मौत पर फतह पाने के दिन में मेरे लिए और आपके लिए भी यही आज कलाम में से ये सबक है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु अपने कहने के मुताबिक जी उठा। यीशु ने जो कुछ भी कहा उस पर हमें आंखें बंद करके हमें ईमान रखना चाहिए, क्योंकि खुदावंद अपनी बातों को कभी भी नहीं भूलता। खुदावंद जो है वो हमेशा सच बोलता है, खुदावंद की बातें सच्ची हैं, और हमें इस पर ईमान रखते हुए हमें खुदावंद की नजदीकी में, खुदावंद की मोहब्बत में बढ़ना चाहिए। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। कलीसिया के जितने भी लोग और प्रेस्बिटेरियन कलीसिया के अलावा भी जितने लोग देख रहे हैं, मेरी तरफ से
اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو ایسٹر مبارک ہو۔ میں بھی جس طرح چرچ میں موجود ہوں، میں آج جب چرچ میں آج صبح آیا تو میں یاد کر رہا تھا کہ اگر چرچ کھلا ہوتا اور حالات نارمل ہوتے تو آج چرچ میں نہ صرف اندر بلکہ باہر بھی بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ لیکن ہمیں حالات کے ساتھ ضرور سمجھوتا کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ساری پابندیاں لگائی گئیں، لاک ڈاؤن اور دیگر سارے قوانین جو صورتحال کو دیکھتے ہوئے بنائے گئے، ہمیں ضرور ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اور آج مسٹر ایوب اور بھائی حالت بھی جو ہے انہیں بیریئر سے جو ہے اندر نہیں آنے دیا، جس طرح پہلے 2 عبادات میں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے۔ ہم پھر بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں اپنے جلال کے لیے اس عبادت کو کنڈکٹ کرنے کے لیے خداوند نے استعمال کیا۔ اور بھائی ایوب اور بھائی حالت جب اس خدمت کے لیے وقت پر اپنے گھروں سے نکلے، یہ خداوند ساری باتوں کو جانتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے خداوند نے انہیں پھر بھی برکت دی ہے، اگرچہ وہ اس مجبوری کے تحت جو ہے کیمپ کے اندر نہیں آ سکے۔ میں آپ میں دعا کروں گا، اور دعا میں جو ہے ایک دعائیہ درخواست آئی ہے۔ مسٹر پرویز ڈینیل جو 10 ایج سے ہیں، وہ 22 سے گنے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند انہیں تندرستی عطا کرے۔ جو زخم آئے ہیں، چوٹیں آئی ہیں، خداوند شفا دے۔ اور آپ سب لوگ بھی جتنے بھی لائیو اس عبادت میں شامل ہیں، جہاں جہاں ہے، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا۔ اپنے گھروں میں آپ ضرور ایسٹر منائیں، اور جس طور سے بھی خداوند ہمیں وسائل دیتا ہے، ہمیں ضرور ساری خوشی کو منانا چاہیے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایسٹر کی 3 عبادات، آخری فصح کی عبادت اور مبارک جمعے کی عبادت اور آج ایسٹر کی عبادت جو ہے لائیو آپ ہمارے ساتھ رہے۔ انٹرنیٹ جیسی بھی سہولت کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب ہم مجبوری کے تحت ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن اس نیٹ کے ذریعے جو ہے ہم ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، ہم اس سہولت کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ آپ جہاں جہاں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا۔ آپ کی اگر کوئی دعائیہ درخواست ہے تو آپ اپنے دلوں میں ضرور خداوند کے آگے رکھیں۔ خداوند سنتا ہے اور خداوند جواب دیتا ہے۔ میری طرف سے ایک بار پھر جو ہے آپ سب کو ایسٹر مبارک ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، آج اس ساری عبادت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ جیسی سہولت کے لیے تیرا شکر ہو کہ جب ہم حالات کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہیں، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، لیکن اے خداوند تو نے خداوند اس وسیلے کو استعمال کرنے میں رہنمائی کی، اور انٹرنیٹ کے وسیلے سے ہم ایک دوسرے کے نزدیک ہوئے اور لائیو عبادات میں لوگوں نے شرکت کی۔ اے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند اس وقت جتنے بھی لوگ اسٹریم پر اس عبادت میں عبادت کو دیکھتے ہوئے شامل ہیں، جہاں جہاں ہیں، تمام خاندانوں کو بڑی برکت دے، ان کے روزگار میں برکت دے، اپنے لوگوں کو ہر طرح کے دکھ مصیبت پریشانی سے بچائے رکھ، اور اے خداوند وہ تیرے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے تیری گواہی کا وسیلہ بنتے رہیں۔ آج اے خداوند جب لوگ اپنے گھروں میں ایسٹر کی خوشیاں مناتے ہیں، اے خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اے خداوند اس وقت ہم مسٹر پرویز ڈینیل کے لیے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اے خداوند منت کرتے ہیں، جو چوٹیں آئی ہیں، زخم آئے ہیں، اے خداوند تو شفا دے اور تندرستی عطا کر۔ ان کے گھرانے پر اے خداوند تیری برکت اور تیری سلامتی مانگتے ہیں۔ اے خداوند جتنے بھی لوگ اے خداوند یہاں پر عبادت کنڈکٹ کرنے میں
اے خدا یہاں پر آتے رہے، اے خدا تو ہر ایک کو جانتا ہے، اے خدا تو بڑی برکت دے، اور اے خدا ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم تیرے جلال اور تیری گواہی کا وسیلہ بنتے رہیں، اور تیرا خدا جس طور سے تو ہم سے خدمت لینا چاہتا ہے ہم تیری خدمت کر سکیں۔ آج کے سارے دن میں خدا تو ہمارے ساتھ ہو، ہماری اس دعا کو سن اور قبول فرما، کیونکہ ہم اس دعا کو تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کے ہمیشہ تک دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔